अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। G6 अब तर्जमा क्लास का आगाज होता है। आज हमारी क्लास का चौथा सेशन है। तिलावत कुरान करीम से क्लास का आगाज करेंगे। जी एडमिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्म वयत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بیہودہ بات کا سودا کرتے ہیں تاکہ بغیر کسی علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اسے تمسخر بنا لیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مقدر ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ استکبار کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو، جیسے اس کے دونوں کانوں میں ایک بہرا کر دینے والا بوجھ ہو، پس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ سورۃ لقمان آیت 7-8۔ جزاکم اللہ حسن جزا، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ایک اور متعلمہ کو دعوت دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ شرک اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर सलासा क़ालू बला या रसूलल्लाहि क़ाल क़ाल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन वजलस वकान मुत्तकियन फ़क़ाल अला वक़ौल ज़ूर क़ाल फ़मा ज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत। सहीहुल बुखारी। तर्जुमा। अबू बकरा बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों पर मुतले ना करूं। और सहाबा को मुतवज्जे करते हुए आपने ये अल्फाज 3 दफ़ा दोहराए। सहाबा ने अर्ज किया, हाँ रसूलुल्लाह, आप जरूर हमें मुतले फरमाएं। आपने फरमाया, तो फिर सुनो कि सबसे बड़ा गुनाह खुदा ताला का शिर्क है, और फिर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी और उनकी खिदमत की तरफ से गफलत बरतना है। और ये बात कहते हुए आप तकिए का सहारा छोड़कर जोश के साथ बैठ गए और फिर फरमाया, अच्छी तरह सुन लो कि इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है। और आपने अपने इन आखिरी अल्फाज को इतनी दफा दोहराया कि हमने आपकी तकलीफ का ख्याल करते हुए दिल में कहा कि काश अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाएं और इतनी तकलीफ ना उठाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, बहुत शुक्रिया। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, कुरान शरीफ वो किताब है जिसने अपनी अजमतों, अपनी हिकमतों, अपनी सदाकतों, अपनी बलागतों, अपने लताइफ व नकात, अपने अनवार रूहानी का आप दावा किया है और अपना बेनज़ीर होना आप जाहिर फरमा दिया है। बराहीन अहमदिया हिस्सा 4। अब हम अपनी क्लास के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें तर्जुमा के सेगमेंट में हम अरबी ज़बान के कुछ बुनियादी उसूल सीखेंगे जो हमें तर्जुमा कुरान करीम सीखने में मुफीद साबित होते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम सबको ही पता है कि हर बामानी लफ्ज़ को अरबी ज़बान में कलिमा कहते हैं, और इसकी 3 शाखें हमने समझी हैं अभी तक, जो कि इस्म, फेल और हर्फ हैं। एराब के हवाले से हमने सीखा कि एराब की जिन्स की एराबी हालत में जो के बारे में हमने पिछले सबक में कवर कर लिया है, तो हम मजीद उसकी अभी तफसील में नहीं जाएंगे, क्योंकि वक्त में की कमी की वजह से हम इख्तसारन बस आपको याद दहानी के लिए बता सकती हूँ कि एराब के हवाले से जिस इसम की जो एराबी हालत है वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसकी इसम की जो जिनसी हालत है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको ये बताती चलूं कि इसम की जो 4 हालतें हैं, एराब, जिन्स, अदद और बुसात के हवाले से। तो अदद के हवाले से ये मैं आपको बार बार दोहराती जाती हूँ कि वाहिद, तस्निया और जमा के हवाले से इसम की हालत है अददी हालत। इसको हम आज की क्लास में वक्त की कमी की वजह से कवर नहीं कर सकेंगे, तो हम आज पहले जिनसी हालत जो है इसम की वो कवर कर लेते हैं। तो इस्म की जिन्स के लिहाज से 2 अक़साम हैं, 2 बड़ी अक़साम हैं। एक इस्म मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। और ये अरबी ज़बान के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में भी हम सब जानते हैं कि जो नाउन होता है वो मैस्कुलिन जेंडर भी होता है और फेमिनिन जेंडर भी होता है। तो मुअन्नस और मुज़क्कर की जो ये है, ये जो ये तानीस का जो मुज़क्कर और मुअन्नस का जो ये तानीस का जो मफहूम है वो अरबी ज़बान में भी पाया जाता है।
تو مؤنث کیا ہے یہ ہم سب کو ہی پتا ہے، دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک یاد دہانی کے لیے دیتی ہوں کہ اسم مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کا مفہوم پایا جاتا ہو، جیسے کہ ماں ہے، بہن، زوجتن بیوی، بنتن بیٹی، تو یہ وہ ہے جس میں تانیث کا، فیمینن جینڈر کا تصور پایا جاتا ہے، یہ اس مؤنث کی تعریف ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں تو اسم مؤنث کی مزید آگے تین اقسام ہیں۔ تین اقسام کون سی ہیں وہ تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں، اختصار سے بتاتی ہوں آپ کو کہ مؤنث کی جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں حقیقی، مؤنث حقیقی، دوسری ہے مؤنث قیاسی، اور پھر تیسری جو اس کی شاخ بنتی ہے مؤنث کی، تیسری شاخ ہے وہ سماعی۔ تو اس کے لیے اسم مؤنث جو کیا ہوتا ہے اس کی حقیقی کی کیا وضاحت ہے، اس کی یہ وضاحت آپ کو بتا دوں کہ اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے مقابل پر مذکر کا لفظ اور تصور موجود ہو، یعنی ہر وہ اسم جس کے مقابل پر مذکر کا لفظ اور تصور موجود ہو وہ مؤنث حقیقی کہلاتا ہے۔ جیسے ماں کے مقابل پہ باپ، یا بہن کے مقابل پہ بھائی، بیٹی کے مقابل پہ بیٹا، طالبہ علم کے مقابل پہ طالب علم۔ عربی زبان میں اس کو بتا دوں کہ عربی زبان میں ماں کو امن، بہن کو اختن، بیٹی کو بنتن، طالبہ علم کو طالبتن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امرأتن عورت کو کہتے ہیں، اور امرأتن ایک عورت، ایک واحد عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، امرأتن ایک عورت، تو رجلن اس کے مقابلے پہ مرد کو کہتے ہیں، ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں، اور جملن اونٹ کو کہتے ہیں، شاعرتن یعنی ایک فیمیل شاعرہ، اور شاعرن ایک شاعر میل شاعر کو کہتے ہیں۔ زوجتن بیوی ہے تو زوج خاوند کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مؤنث حقیقی کی کچھ امثال آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ مؤنث قیاسی کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں تانیث کی مندرجہ ذیل علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے، یعنی اگر تائے کسی بھی اسم کے بعد کے آخر میں اگر تائے مربوطہ ہو، یا الف ممدودہ، یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے، یہ ہو، یا الف مقصورہ، یہ جو یا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو ان تینوں علامات میں سے کسی بھی اسم کے آخر میں یہ علامت موجود ہو تو اس کو ہم اسم مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے جنتن، جنتن جنت کو کہتے ہیں، اس کے آخر دیکھیے تائے مربوطہ ہے۔ صفراء، اس کے آگے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بشرا کا لفظ قرآن کریم میں بہت آیا ہے، کبرا، سغرا، اور ان سب کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہوتا ہے، اور یہ تینوں علامتیں جتنی موجود ہوں گی الفاظ قرآنیہ میں تو ان کو ہم مؤنث قیاسی کے زمرے میں لائیں گے۔ اس کے بعد مؤنث سماعی، سماعی کیا ہے؟ تو ہم نے حقیقی بھی سمجھ لیا، قیاسی بھی سمجھ لیا، سماعی کیا ہے؟ اسم مؤنث سماعی، اس سے مراد وہ اسم یا لفظ ہے جس میں نہ تو مذکر و مؤنث کا تصور موجود ہو اور نہ ہی اس میں مؤنث کی کوئی ظاہری علامت پائی جاتی ہے، بلکہ اہل زبان کو زبانہ قدیم سے ہی اس لفظ کو مؤنث ہی استعمال کرتے سنا گیا ہو، یعنی اہل عرب ان الفاظ کو، عربی کے ان الفاظ کو ہمیشہ مؤنث ہی استعمال کرتے رہے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں چند قدرتی اشیاء ہیں، اردن زمین کو کہتے ہیں، زمین جو ہے وہ اردو میں بھی جو ہے وہ مؤنث بولی جاتی ہیں، کہ یہ زمین بہت میری زمین، جیسے اگر میرا اور میری کے تصور سے ہی دیکھ لیں تو میری زمین، تو اردو میں بھی ہم زمین کو مؤنث جانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور عربی زبان میں بھی جو اردن کا لفظ ہے وہ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر دارن، دارن جو ہے یہ قدرتی اشیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور یہ مصنوعی اشیاء ہیں، تو اردن یہ قدرتی اشیاء ہے۔ ریحن تیز ہوا، یہ بھی جو ہے عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ شمسن
جس کو سورج کہتے ہیں، عربی میں شمسن کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، اہل زبان اس کو اور مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ سماؤن آسمان، تو آسمان جو ہے وہ عربی زبان میں سماؤن ہے اور اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ جو مصنوعی اشیاء ہیں جیسے دارن گھر، خمرن شراب، یا عصا یہ لاٹھی ہے، اور فلک جو جو کہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے، ان کو سب کو مؤنث ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ یاد کرنے سے ذہن میں زیادہ واضح ہوں گے، تو انشاء اللہ تعالی مزید پریکٹس سے امید کرتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے بعض اعضاء، ایسے بعض اعضاء جو کہ دو میں ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، یدن یا رجلن، رجلن پاؤں ہیں تو دو ہیں، دو میں ہیں، اذن کان ہیں، عین آنکھیں دو ہیں، یعنی جوڑوں میں جو ہوتے ہیں ان کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہروں، ملکوں اور قبیلوں کے نام، جیسے مصر ہے ملک کا نام، پاکستان ہے ملک کا نام، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ قریش قبیلے کا نام ہے، مکہ تو شہر کا نام ہے، الروم ملک کا نام ہے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ مؤنث قیاسی کے زمرے میں آتی ہیں اور مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں اس کو۔ دوزخ کا نام، مختلف نام ہیں قرآن کریم میں دوزخ کے، یہ استعمال ہوئے ہیں، سعیرون، جحیمون، سقرو، جہنم، اور یہ سارے کے سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ اور متفرق الفاظ ہیں، سوقن، سوق کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بازار یا مارکیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ نفسن ایک جان، نارن یہ آگ ہے، یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ حربن کا مطلب ہے جنگ، اور حربن کا وہ لفظ ہے کبھی عموماً یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے لیکن بعض اوقات مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ اسباق میں آپ کو یہ مؤنث اور مذکر کی جو صیغے ہیں یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں جملوں میں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ مؤنث سمائی کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیں کہ راستہ، سبیلن راستہ، اس کو بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ بئرن کنواں ہے، دلون ڈول ہے، نعلن جوتا، اور کاسن گلاس، اس کو بھی ہم، یہ مؤنث سمائی کی مثال ہے، یعنی اہل عرب جو ہیں اس کو مؤنث کے صیغے میں ڈالتے ہیں، مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے تو آج ہم اس سبق کو آگے چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے اسباق میں کور کریں گے۔ تو آج ہم سورہ لقمان کی مختصر لفظی ترجمہ اور تشریح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سورہ لقمان ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ 31ویں سورہ ہے اور 21ویں پارے میں ہے، مقام نزول اس کا مکہ ہے، 35 آیات اور 4 رکوع اس کے قرآن موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ کا لفظی ترجمہ پھر سے دوہرا لیتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، من الشیطانی شیطان سے، الرجیم دھتکارے ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم کور کر چکے ہیں تو وقت کی وجہ سے ہم اختصاراً آیت نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے اس کو بھی ہم نے پچھلی کلاس میں کور کر لیا تھا۔ پھر سے یاد دہانی کے لیے، انا کا مطلب میں ہے، اللہ کا مطلب اللہ، عالم کا مطلب ہے سب سے زیادہ جاننے والا، انا اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اب ہماری جو تیسری آیت ہے وہ ہے سورہ لقمان کی، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آج ہم نے اس کو تلاوت میں شامل نہیں کیا ہے، تو پچھلی 2 کلاسوں میں اس کی تلاوت ہو چکی تھی تو اس وجہ سے اس کو تلاوت میں شامل نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے اس کا مختصر جو لفظی ترجمہ اور تفسیری مفہوم پیش کرتی ہوں۔ تو تلکا، تلکا سے کیا مراد ہے؟ تلکا سے مراد ہے یہ اسماء اشارہ میں سے ہے۔ آیات یہ اسم جو جمع اور جو واحد اور جمع، تو اس کو آیات جو ہے یہ آیتن اس کی واحد ہے، تو آیات جو ہے وہ جمع ہے۔ الکتاب جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، اور الحکیم جو ہے یہ اسم معرفہ ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسباق میں آپ کو زیادہ کھول کر بتائیں گے۔ یہ الف لام جو ہے اس کی وجہ سے اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ تو آگے یہ یاد رکھیے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں یہ جو سیکھا تھا کہ حالت جر اور حالت نصب اور حالت رفع، تو یاد رکھیے کہ اس آیت میں الکتابی اور الحکیم جو ہیں
یہ آیت حالت جر میں ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے. تلکا تلکا جو ہے یہ اشارہ بعید کے لیے، دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسرے قریبی بھی استعمال ہو سکتا ہے. تل کا آیات الکتاب الحکیم، تل کا مطلب ہے یہ وہ، آیات جمع ہے آیت کی، الکتاب یعنی کتاب، الحکیم حکمت والی. تو اس کا ترجمہ بنتا ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اب حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب کے کیا معنی ہیں. کتاب کا معنی فرض کے بھی ہیں، کتاب یعنی کتاب بھی ہے، اور اس کے معنی فرض کے بھی ہیں اور حکم کے بھی ہیں اور قضائے آسمانی کے بھی. یہ معنی حضرت مسلم معود نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کالے کلام کو بھی کتاب کہتے ہیں اور خط کو بھی کتاب کہتے ہیں. یہ اقرب کا معنی ہے جو محفوظ کیا ہے حضرت مسلم معود نے تفسیر کبیر میں. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ پس اس لفظ کے اپنے اپنے محل پر مختلف معنی ہوں گے. کبھی فروض و احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت والی وحی کو کتاب کہیں گے، اور نہ کبھی اور کبھی صرف الہام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قطعی اور یقینی وحی کو کتاب کہیں گے، خواہ کتابی صورت میں جمع کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو. تل کا میں نے جیسے آپ کو بتایا اسم اشارہ ہے اور دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے. الف لام بھی آپ کو بتایا حرف تعریف ہے، اور اس کے مختلف معنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس لفظ پہ یہ آئے اس کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی جس جنس میں سے کامل وجود ہے. یعنی قرآن کریم الکتاب الحکیم جو ہے وہ کامل ہے، کیونکہ اس کے آگے حرف تعریف آیا ہے، اور اس کی یہ ایک تشریح بیان کی حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالی عنہ نے. آیتن آپ کو بتا دیا میں نے، آیاتن آیتن کی جمع ہے. اس کے اور معنی بھی نوٹ کر لیجئے. اس کے معنی علامت، نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں. قرآن کریم کے ہر ایک ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا ہو آیتن کہتے ہیں. آیت عذاب کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے. یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، یعنی ہم تو صرف خوف دلانے کے لیے آیات بھیجتے ہیں. تو یہاں پہ آیات کا جو ترجمہ کیا گیا، آیت کا ترجمہ عذاب بھی کیا گیا ہے. الحکیم الکتاب، تل کا آیات الکتاب الحکیم، جو اس آیت کا دو ترجمہ ہم سمجھ رہے ہیں. تو الحکیم جو ہے حق و حکمت سے بھری ہوئی بڑی مضبوط باتوں والی. حکیم جو ہے الحکیم حق و حکمت سے بھری ہوئی بڑی مضبوط باتوں والی. یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ضمیمہ اخبار بدر قادیان میں اس کا یہ تشریحی مفہوم پیش کیا ہے. حکمت کے اور معنی ہیں عدل، علم، حلم، نبوت. یعنی ہر وہ بات جو جہالت سے روکے، ہر وہ کلام جو سچائی کے مطابق ہو، یا اور بعض کے نزدیک ہر امر کو اس کے مناسب حال پر استعمال کرنا، بات کی حقیقت اور اس کا مغز. یہ اقرب کی تشریحی مفہوم ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو اپنے اندر علوم رکھتی ہے، عدل کی تعلیم دیتی ہے، جہالت سے روکتی ہے. قرآن کریم کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عدل کی تعلیم دیتی ہے، جہالت سے روکتی ہے، تمام سچائیاں اس میں پائی جاتی ہیں. محل اور موقع کے لحاظ سے تعلیم دیتی ہے، لوگوں کی اصلاح کے غرض سے تعلیم دیتی ہے. اس میں بڑی پکی باتیں ہیں. عربی زبان کی وسعت دیکھو، ایک لفظ میں کتنے دعویٰ کر دیے گئے ہیں، اور بتایا کہ یہ ہیں ہمارے کام. بس اب تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقع میں اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو پھر اس کا انکار خلاف عقل و دانش ہوگا. مگر کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ امور نہیں پائے جاتے؟ حضرت مسلم معود نے سوال کیا ہے کہ کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ امور نہیں پائے جاتے. پڑھنے والوں کو لیے کہہ رہے ہیں کہ سوچیں اور تدبر کریں. آیت نمبر 4 ہے ہدم و رحمت للمحسنین.
اس کا حضرت مرزا طاہر احمد رضی رحم اللہ تعالی نے یہ ترجمہ کیا ہے، ہدایت اور رحمت ہیں، ہدایت اور رحمت ہیں اس نے حسن عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس کا لفظی ترجمہ خدن ہدایت، و اور رحمتن رحمت، للمحسنین یہ مرکب لفظ ہے۔ لی آپ کو یاد ہوگا کہ لی جو ہے وہ حرف جار ہے، المحسنین یانون جو ہے یہ اس کو جمع کی شکل میں لے آیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آگے ہم آپ کو کھول کے بتائیں گے۔ تو للمحسنین کا مطلب ہے احسان کرنے والوں کے لیے، اور کیونکہ یہ یہاں پہ حرف جار لی آیا ہے اس کی وجہ سے لفظ محسنن، محسنن اور یا نون لگا کے محسنون بنتا ہے، لیکن لام کے نیچے کسرہ ہے اس لیے یا نون لگا کے للمحسنین آیا ہے۔ المحسنو سے لام کسرہ لام اس سے پہلے جو حرف جار ہے اس کی وجہ سے المحسنو جو ہے یہ المحسنین ہو گیا، تو ملا کے پڑھا تو للمحسنین۔ محسنن جو اس کا روٹ لیٹر ہے مادہ ہے، سوری روٹ لیٹر ہے محسنن جو ہے، اس کے معنی عربی زبان میں حضرت مسلم ماؤد نے تفسیر کبیر جلد 10 میں فرمائے ہیں کہ عربی زبان میں محسنن اس شخص کو کہتے ہیں جو حکم کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ پورا کرے۔ حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ حضرت خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت اور رحمت ہیں حسن عمل کرنے والوں کے لیے۔ حضور نے ہدم و رحمت للمحسنین خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ہدایت اور رحمت کا موجب ہے۔ فرماتے ہیں مزید قرآن کریم میں محسنن کا لفظ ہے جو احسنہ سے نکلا ہے، اور احسنہ کے لغت میں معنی یہ لکھے ہیں کہ احسنہ جو کام کو اچھی طرح کرے، بس ہم نے اس کا ترجمہ اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرنے والے کا کیا ہے، جو محاورہ کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ سو ایک ہی آیت ہے اور دو ترجمے میں الفاظ کا جو پھیر ہے رد و بدل ہے، لیکن جو ترجمہ ہے وہ بالکل بامعنی اور وہی ہے جس سے محسن کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ پانچویں آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت کا ترجمہ خلیفہ رابع رحم اللہ کی قرآن کریم سے کچھ یوں ہے، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی ضرور یقین رکھتے ہیں۔ الذین وہ جو، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، اس کو بھی مزید انشاءاللہ سمجھیں گے اگلی کلاس میں۔ الصلاۃ نماز، و یؤتون وہ دیتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع ہے، الزکاۃ زکوٰۃ اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یقیمون یؤتون یوقنون یہ تینوں کے تین فعل مضارع ہیں جس میں کہ دونوں زبانیں پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، یعنی کنٹینیوس ایکشن ہے جو کہ ان آیات میں ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت پہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر صغیر میں اس کا ترجمہ حضرت مسلم عود کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور اخروی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ آج کی آخری آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ حضرت خلیفہ رابع رحم اللہ کے قرآن کریم سے ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک یہ لوگ، علی پر، ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہ لوگ، ہم وہ، المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ الف لام جو ہے الف لام تعریف کے لیے آیا ہے، المفلحون یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سو حضور فرماتے ہیں المفلح کے معنی ہیں کامل طور پر کامیاب، اس لیے ہم نے ترجمے میں ہر میدان میں کامیاب کے
لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر بھی مضبوطی سے قائم ہیں اور ایسے ہی لوگ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ المفلحون اور ہدن کی جو تفصیلی مفہوم ہے، انشاء اللہ تعالیٰ اس کو اگلی کلاس میں آپ کو مزید کھول کر بتائیں گے۔ اب اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، ماشاء اللہ بہت سیگمنٹ۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کے لیے کچھ اعلانات ہیں وہ کرتے چلتے ہیں۔ جی، مقابلہ موضوعاتی لیکچرز جو کہ ہم آپ تعلیمات کے لیے ہر سال منعقد کرتے ہیں، اس سال بھی آپ کے لیے مقابلہ رکھا گیا ہے، اور اس دفعہ جو موضوعاتی لیکچر ہے اس کا عنوان ہے تکبر اور غرور کی ممانعت، اور یہ جو موضوع ہے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے۔ آپ تمام متعلمات سے گزارش ہے کہ اپنی پریزنٹیشن تیار کر کر ہمیں 5 جنوری 2026 تک ارسال کر دیں۔ یہ لاسٹ تاریخ ہے، اس کے بعد کوئی اگر پریزنٹیشن آئے گی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، اور آپ اپنی پریزنٹیشن ہمیں g6collection@gmail.com پر ارسال کریں، اور آپ جب ہمیں اپنی پریزنٹیشن بھیجیں گے تو ہمارا ایک بورڈ ان پریزنٹیشنز کو چیک کرے گا، اور جو پریزنٹیشن سلیکٹ کی جائے گی اسے G6 کے پلیٹ فارم پر موقع دیا جائے گا کہ وہ آ کے اپنی بنائی گئی لیکچر کی پریزنٹیشن ہمارے تمام متعلمات کے ساتھ آ کے شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترجمہ کی یہ جو قرآن کلاس ہے، ابھی مڈ ٹرم ہالیڈیز ہو رہی ہیں، ونٹر ہالیڈیز ہیں، تو اس وجہ سے ان دنوں میں یہ کلاس منعقد نہیں کی جائے گی، اور کلاس کا سلسلہ دوبارہ سے 8 جنوری سے ہم دوبارہ سے شروع کریں گے۔ تو تمام متعلمات نوٹ رکھیں کہ آج کی کلاس ونٹر ہالیڈیز کی وجہ سے آخری ہے، اس کے بعد ہالیڈیز ہیں، اور پھر 8 جنوری کو انشاءاللہ تعالی ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی بروز جمعرات کو۔ تو آپ سب سے ہی گزارش ہے کہ اس کو نوٹ رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ آگے بڑھتے ہیں، فہم القرآن کے حوالے سے ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں آپ ماشاءاللہ متعلمات کا ہوم ورک جو کہ ہمیں ارسال کیا گیا، ہمیں دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب متعلمات نے کلاس میں دلچسپی، ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیا، اور بہت سی متعلمات نے ہمیں اپنا ہوم ورک بھیجا ہے جو نہ صرف محنت سے کیا گیا بلکہ اچھی تحقیق اور سمجھ بوجھ کے ساتھ تیار کیا گیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، میں شو کرتی ہوں آپ کے لیے، یہ ماشاءاللہ G6209 ہے، انہوں نے بہت اچھے سے سوال کو سمجھا اور اس کی تفسیر بیان کی کہ محسنین سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں G6103، انہوں نے بھی کافی تفصیل سے محسنین کے بارے میں، اس کی تعریف اور اس کے آگے خلیفہ رابع نے جو اس میں بیان فرمایا اس ترجمۃ القرآن کلاس کے حوالے سے، اس کا بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ پھر آپ ہیں تسنیم خان، میں آپ سب متعلمات سے گزارش کروں گی نام کے ساتھ نہ ہی اپنا کنٹری نیم لکھیں، جسٹ ہمیں آپ کی آئی ڈی چاہیے، اور بس آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ واضح طور پر لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ بے شک آپ ای میل کے اندر لکھیں، بے شک جو آپ نے اپنا کام کیا ہے اس کے کہیں اوپر یا سائڈ پر کسی جگہ پر بھی لکھ دیں۔ پھر آپ ہیں G6157، ماشاءاللہ بہت اچھی تحریر ہے، بس یہ ہے کہ آپ کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ بہت کلیئر نہیں تھا، بہت میں نے کوشش کی کہ کچھ واضح نظر آ سکے۔ کوشش کیا کریں کہ جب آپ اسکرین شاٹ لیں تو اچھی روشنی میں، اچھی لائٹ میں لینے کی کوشش کریں۔ آپ ہیں ہمارے ساتھ G6164، ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھا اور بہت اچھا بیان کیا، میں نے اس کو پڑھا اور بہت عمدگی کے ساتھ جامع انداز میں اس کا آپ نے جواب تحریر کیا، ماشاءاللہ۔ پھر ہیں ہمارے ساتھ G6314، پھر ہیں G6337، G6172، یہ ماشاءاللہ کوئی 6 کے قریب پیجز تھے جس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے، بہت اچھا، محسنین کے انعام، پھر خلفاء کی تفاسیر میں سے، ترجمۃ القرآن کلاس میں سے یہ سارے، اور پھر خطبات جمعہ میں سے بھی آپ نے ریسرچ کر کے، پوری تحقیق کر کے لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہے G6155، بہت عمدہ آپ نے لکھا، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی پڑھ کر، اور بہت ڈیٹیل پر تھا،
آپ کا جواب، لیکن میں پھر بھی گزارش کروں گی کہ اپنا جواب مختصر لکھیں، ایک صفحے پر ہونا چاہیے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ لکھیے گا. لیکن بہت اچھا تھا، اور ہمارے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں اور اپنا کام بھیجتے رہیں. جن متعلمات کا کام بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی انہیں سلیکٹ کیا جائے گا آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری سرٹیفکیٹس کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب کی موجودگی میں انہیں یہ سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے. G6116 آپ ہیں. پھر ہمارے پاس ہے غزالہ کریم صاحبہ، آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنی آئی ڈی ساتھ لکھ کے بھیجا کریں. G6226 ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا، مختصر لیکن بہت عمدہ. G6340 آپ نے بہت اچھا لکھا ماشاءاللہ. G6273 ماشاءاللہ بہت اچھی رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ، اور بہت کلیئر آپ کی اسکرین شاٹ تھا، بہت اچھے سے پڑھنے میں آیا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ G6254 ماشاءاللہ بہت عمدہ رائٹنگ. پھر ہے G6115 G6114 ماشاءاللہ بہت اچھا، یہ بھی بہت عمدہ لکھا ہوا ہے. امت الجمیل صاحبہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنی آئی ڈی مجھے صرف ارسال کریں، اور کلیئرلی اپنے کسی پیج کے اوپر بے شک لکھ دیں یا بے شک ای میل میں اپنی ہینڈ رائٹنگ ہمیں لکھیے گا ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھا الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارے پاس G6175 G6332 G6129 G6219 ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ ماشاءاللہ. پروین مبارکہ صاحبہ ماشاءاللہ ان کا بھی بہت اچھا، بہت عمدہ لکھا ہوا ہے، میں نے سارا پڑھا ہے، بہت اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا الحمدللہ، بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا مجھے. بس اپنی آئی ڈی ضرور پلیز لکھا کریں. G6249 پھر ہے ہمارے ساتھ G6748 آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی کام کیا، کافی ریسرچ ورک کیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ اینڈ پر آپ نے سورہ کے نام اور باقاعدہ ریفرنسز بھی دیے الحمدللہ، بہت اچھا آپ سب کا کام ہے. G6195 یہ بھی بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. نسرین لقمان یہ بھی UK سے ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی بہت اچھا کام تھا ہے، یہ بھی بہت عمدگی سے انہوں نے تحریر کیا. اپنی آئی ڈیز پلیز ہمیں بھیجا کریں. G6315 اور یہ بھی ماشاءاللہ یہ پریزنٹیشن کے سٹائل میں انہوں نے ہمیں سلائڈز آلموسٹ بھیجی تھیں، بہت اچھا انہوں نے یہ کام کیا. G6252 پھر ہے ہمارے ساتھ G6284 ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا. اب ہے ہمارے ساتھ G6158 جی. اب لاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں G6338 ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا، مختصراً اور بہت عمدہ ماشاءاللہ. اوکے، اب آپ کے لیے ایک ہوم ورک، آپ کا لیے سوال ہے ایک. ابھی آپ نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ نے دیکھا تھا جس میں بسم اللہ کا لفظی ترجمہ اور تفسیری مفہوم پیش کیا گیا تھا، اور آج کی کلاس میں بھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ ان آیات میں موجود اسم کی اقسام بیان کریں گے کہ اس میں کون سے اسم بیان کیے گئے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جس کے ساتھ الف اور لام ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسم معرفہ ہے، یعنی کہ کسی خاص نام، جگہ یا چیز کا اس میں بیان ہوتا ہے، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں. باقی اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سے اسم ہے، اور یہ اپنی ہوم ورک ہمیں نیکسٹ یہ جو بھی منڈے ہے اس میں آپ نے اس وقت تک ہمیں ارسال کر دینا ہے. میں گروپ میں بھی ڈال دوں گی کہ نیکسٹ منڈے کو ہمارے پاس ڈیٹ کیا آ رہی ہے، جی 22 دسمبر. ٹھیک ہے، تو 22 دسمبر تک G6collection@gmail.com پر آپ نے یہ اپنا ہوم ورک ہمیں ارسال کر دینا ہے. جزاکم اللہ حسن جزا. آگے بڑھتے ہیں موضوعاتی لیکچر کی طرف، جو کہ ہماری ماشاءاللہ بہت ہی قابل معلمہ بہت ہی محنت کے ساتھ اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ اپنے لیکچرز تیار کرتی ہیں. آج کے لیکچر کا عنوان ہے والدین کی خدمت، حد اطاعت اور اعتدال، جو کہ مکرمہ ڈاکٹر بشریٰ انس صاحبہ پیش کریں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا لیکچر سورہ لقمان کی آیات 15 اور 16 سے ماخوذ ہے، اور عنوان ہے والدین کی خدمت، حد اطاعت اور اعتدال. حقوق العباد میں سب سے بڑا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے، اور اس خلق کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے مولائے کل نے اپنے اس عبد کامل پر رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ جیسی روشن تعلیم نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے والدین کے حقوق اور عزت و احترام کو اس طرح قائم فرمایا کہ انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اصدق الصادقین نے عورت کو ماں کی حیثیت سے جنت کی منزل
اور مرد کو باپ ہونے کی حیثیت سے جنت کا دروازہ قرار دیا اور ہر حالت میں ان کی عزت و تکریم قائم رکھنے کی تعلیم دی اور انتہائی باریک بینی سے ان امور کی نگرانی فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاں نثار ساتھی اور جلیل القدر صحابی نے ایک حبشی غلام کو ماں کا طعنہ دیا تو اس معلم اخلاق نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور اسے جاہلیت کی علامت قرار دیا۔ والدین سے احسان کے حکم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم سے ملا کر بیان کر دی، جیسا کہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اگر خدا جائز رکھتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی پرستش کی جائے تو یہ حکم دیتا کہ تم والدین کی بھی پرستش کرو، کیونکہ وہ بھی مجازی رب ہیں۔ خدا کی ربوبیت کے بعد ان کی بھی ایک ربوبیت ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، عارضی اور ذلی طور پر دو اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں، جسمانی طور پر والدین ہیں۔ کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا، اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ماں کے محکمات کا کیسا متکفل ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر کسی اور دین کے متبع ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ مشرکہ تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور کرو۔ والدین کی خدمت کے حوالے سے بنیادی تعلیم قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اف تک نہ کہے اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر اور ان دونوں کے لیے رحم سے عز کے پر جھکا دے۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ قل لہما قولا کریما کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ خوبصورت ترجمہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان سے ایسی باتیں کہو جن میں ان کی بزرگی اور عظمت پائی جائے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی لکھا ہے، اس آیت سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر اور ہر ایک بول چال میں ان کے بزرگانہ مرتبے کا لحاظ رکھ، تو پھر دوسروں کو اپنے والدین کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے۔ والدین کی خدمت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت اور جہاد پر مقدم قرار دیا ہے اور اسے سب سے زیادہ پسندیدہ کام اور حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ ہجرت اور جہاد کرنے کی بیعت کرتا ہے تا میرا خدا مجھ سے خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، دونوں زندہ ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے تو پھر واپس جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو اور خوب خدمت کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حکم کو اس طرح دہرایا ہے، والدین کی خدمت ایک بڑا بھاری عمل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو آدمی بڑے بدقسمت ہیں، دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خاص مواقع پر والدین کی خدمت کے حکم کو بیان کرتی ہوں۔ قرآن کریم میں جن پر مال خرچ کرنے کا حکم ہے ان میں سے سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو تو والدین کی خاطر کرو، اقربا کی خاطر، یتیموں کی خاطر، مسکینوں کی خاطر، مسافروں کی خاطر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں، ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی ہے کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ گویا یہاں اللہ کے شکر کے ساتھ ہی والدین کے شکر کی ہدایت کی ہے۔ پھر اللہ نے جن
کے حق میں وصیت کرنا فرض کیا ہے ان میں بھی والدین سب سے پہلے ہیں۔ والدین کے لیے ان کی زندگی میں دعاؤں کے لیے قرآن نے یہ دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، کہ کہہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین کی شکر گزاری ان کی وفات پر ختم نہیں ہو جاتی، بعد وفات یہ کیسے کی جائے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریق ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کسی سے کر رکھے تھے انہیں پورا کرو، ان کے عزیز و اقارب سے اسی طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کے دوستوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بارے میں یہ ارشاد ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، اور جس کا ایک یا دونوں وفات پا گئے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرے، صدقہ دے اور خیرات کرے۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا انبیاء کا طریق رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک جیسی یہ دعائیں محفوظ کی ہیں۔ دعائے ابراہیم یہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ دعائے نوح کچھ یوں بیان ہوئی ہے، رب اغفر لی ولوالدی۔ والدین کی اطاعت کا حکم عام ہے کیونکہ قرآن کریم نے صرف ایک معاملے میں والدین کی اطاعت نہ کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں آتا ہے، اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر اور ان دونوں کے ساتھ دنیا میں دستور کے مطابق رفاقت جاری رکھ۔ اسی سبب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت سے جنت ملنے کی خوشخبری دی ہے اور ان کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے، نیز اسے جہنم کا دروازہ کھولنا قرار دیا ہے اور اس کی سزا اسی دنیا میں ملنے کی وعید فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا میں تم کو نہ بتاؤں دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ پھر فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تعلیم کو یوں بیان فرمایا ہے، خدا تعالیٰ نے انسان پر دو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ پھر اس کے دو حصے کیے ہیں، یعنی اول تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، اور پھر دوسری مخلوق الہی کی بہبودی کا خیال۔ جہاں تک ماں کی خدمت کا تعلق ہے، اس کے متعلق قرآن نے دو جگہ ماں کے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا۔ پھر سورہ احقاف پہ ہے کہ اسے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ ہی جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماؤں سے حسن سلوک کی اہمیت کو کئی طرح بیان فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں اس کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تیرا باپ، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس تعلیم کو کئی رنگ سے دہرایا ہے، جیسے کہ فرمایا پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ وہ والدہ کی عزت کرے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف کو منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی وصیت فرمائی، یا اویس کو یا مسیح کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین آپ کی کم سنی میں فوت ہو چکے تھے۔
تاہم اپنی رضائی والدہ بی بی حلیمہ کے ساتھ آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ جس وقت مکہ کے نواح میں قحط نمودار ہوا، حضرت حلیمہ آپ کے گھر آئیں۔ آپ نے پانی بھرے مشکیزوں سے لدا ایک اونٹ اور 40 بکریوں کا ریوڑ اپنی رضائی والدہ کو تحفے میں پیش کیا۔ جب آپ تشریف لاتی تو آپ کی نشست کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ اب میں معمور زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی والدہ کے ساتھ محبت، ادب اور خدمت کی مثال بھی نہایت اعلیٰ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی خدمت اور دلجوئی میں ہمیشہ پیش پیش رہتے۔ جب بھی آپ اپنی والدہ کا ذکر فرماتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور آپ کی آواز میں ایک گہری محبت اور احترام جھلکتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عملی نمونہ، حضرت اماں جان کی عزت و تکریم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت اماں جان سے بے حد محبت اور احترام تھا۔ ایک واقعہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی زبانی ہے۔ کسی خادمہ نے نانی اماں کا کہنا نہ مانا اور کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے غلط فہمی پیدا ہو کر نانی اماں حضرت اماں جان سے ناراض ہو گئیں۔ حضور نے یہ دیکھا تو محبت سے حضرت اماں جان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے انہیں آگے لے گئے اور نانی اماں کے قدموں میں جھکا دیا۔ نانی اماں فوراً راضی ہو کر گلے لگ گئی۔ وہ شاہ دین، اپنے خدا تعالیٰ کی جانب سے خدیجہ پائے ہوئے بیوی حضرت اماں جان کو، جن کی ہر وقت خاطر آپ کو مطلوب تھی اور جن کی عزت بہت زیادہ آپ کے دل میں تھی، ان کی والدہ کی معمولی ناراضگی برداشت نہ فرما سکے اور خود لا کر ان کی ماں کے قدموں میں جھکا دیا اور سمجھایا، تمہارا رتبہ بڑا ہے مگر یہ ماں ہے، تمہارے لیے بھی ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب دیکھتے ہیں مغربی معاشرہ اور والدین کی خدمت اسلامی نقطہ نظر سے۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور خوش معاملگی کا درس دیا ہے، اور اپنی اطاعت اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت شاری اور شکر گزاری کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے کہ مغرب کی سوچ سے متاثر ہونے والے بلکہ بر صغیر میں بھی رہنے والے جماعت کو لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ جماعت ایسے مراکز کھولیں جہاں یہ بوڑھے داخل کر دیے جائیں، کیونکہ ہم تو کام کرتے ہیں، بیوی بھی کام کرتی ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو بوڑھے والدین کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ شکایات آ جاتی ہیں جاہل بچوں کے ماں باپ کی طرف سے نہیں، بلکہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے بچوں کے ماں باپ کی طرف سے کہ بچے ناخلف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حق ادا نہیں کرتے بلکہ ظلم کرتے ہیں۔ بعض بہنیں اپنے بھائیوں کے متعلق لکھتی ہیں کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھا لینے سے بھی نہیں چکتے، خاص طور پہ ماں باپ سے بدتمیزی ہوتی ہے۔ جب ایسے معاملات، انہیں جہاں جائیداد کا معاملہ ہو، والدین کی زندگی میں بچوں کو جب ماں باپ کی جائیداد کی طرف توجہ پیدا ہو جائے تو اس وقت یہ بدتمیزیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب والدین اپنے بچوں کو جائیداد دے دیتے ہیں تو پھر ان سے اور زیادہ سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی والدین جو جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، پھر بعض ایسے بچے بھی ہیں کہ ان کو دینے کے بعد وہ والدین در بدر ہو جاتے ہیں، اور ایسی مثالیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ یہاں بھی، اس ملک میں بھی آزادی کے نام پر وہ بچے جو نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں وہ بدتمیزی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بچے ایک عمر کو پہنچ کے آزاد ہیں۔ تو یہ تعلیم جو ماں باپ کا احترام نہیں سکھاتی، یا یہ آزادی جو یہاں بچوں کو ہے، جو حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھتی یا ماں باپ کی عزت قائم نہیں کرتی، یہ تعلیم اور ترقی نہیں بلکہ جہالت ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، جو بڑی خوبصورت تعلیم ہے، کہ ماں باپ سے احسان کا سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ یہ ماں باپ کا احترام قائم کرتی ہے، ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ احسان سے اتارنے کی تعلیم دیتی ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل کرو جو بہترین ہو، ورنہ ماں باپ کے احسان کا بدلہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتار ہی نہیں سکتے۔
اس احسان کے بدلے کے لیے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے لیے یہ بھی دعا کرو، رب ارحمہما کما یعنی صغیرہ، کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح یہ لوگ میرے بچپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے ہیں اور انہوں نے رحم کرتے ہوئے میری پرورش کی تھی۔ بس یہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو اسلام ایک مسلمان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کے بارے میں سکھاتا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ معیار ہے جو ایک مسلمان کا اپنے والدین کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دعا صرف زندگی کی دعا نہیں ہے بلکہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک تو زندگی میں دعا ہے کہ جو ہماری طرف سے کمی رہ گئی ہے اس کمی کو اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور اپنے خاص رحم میں رکھے۔ دوسری، اس رحم کا سلسلہ اگلے جہاں تک بھی جاری رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ آخر میں دنیا میں اعلیٰ ترین کامیابی پانے والے دو وجودوں کے اپنے والدین سے محبت اور اطاعت کی مثالیں دوں گی۔ ایک ڈاکٹر عبدالسلام اور دوسرے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے وصیت کی تھی کہ ان کو والدین کی قبروں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ بعد میں مشکلات پیدا ہونے پر آپ نے وصیت نامے میں یہ اضافہ کیا کہ اگر کسی وجہ سے مجھے روا نہ لے جایا جا سکا تو میرے کتبے پر یہ عبارت کندہ ہو۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ماں کے قدموں میں دفن ہو۔ حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن والد صاحب نے مجھے ڈانٹا کہ تم اسکول کیوں نہیں گئے اور حکم دیا کہ ابھی بستہ اٹھاؤ اور اسکول جاؤ۔ میں فوراً تعمیل حکم میں اسکول چلا گیا، حالانکہ اسکول بند تھا۔ اسکول سے واپس آیا تو والد صاحب کے دریافت کرنے پر میں نے عرض کیا کہ آج اسکول میں تعطیل تھی۔ اب میں اپنا آج کا لیکچر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراوانی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کی توفیق پائیں، آمین ثم آمین۔ خلقت انس میں ہے انس و محبت کا خمیر، گر محبت نہیں بیکار ہے انسان ہونا۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ لیکچر، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی کلاس ہماری ونٹر ہالیڈیز کی وجہ سے آج آخری کلاس ہے، لیکن ہمارا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا 8 جنوری سے۔ تو ہماری اگلی کلاس 8 جنوری کو منعقد کی جائے گی بروز جمعرات انشاءاللہ تعالی۔ تو بہنیں یہ نوٹ رکھ لیں کہ ہماری اگلی کلاس 8 جنوری کو ونٹر ہالیڈیز کے بعد منعقد کی جائے گی۔ اب میں دعا کے لیے گزارش کروں گی، پلیز ایڈمن مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ آمین اللہم آمین، جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ۔ آپ تمام متعلمات کا کلاس میں حاضری کے لیے بہت شکریہ۔ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مزید بھی ہوم ورک دیتے رہیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے۔ اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی 8 جنوری کو منعقد ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔